अदलिया का मामला काफी गर्म है, इसी से शुरू करते हैं। जुडिशनल मार्शला और पार्लियामेंट आमने सामने है, आप क्या समझते हैं, फतह किसकी होगी सर? फतह तो हम अल्लाह ताला ने तो वादा किया कि हक और सच की होती है अल्टीमेटली, चाहे किसी बैटल में नुकसान भी हो जाए, लेकिन वॉर में फतह तो हक और सच की होगी। तो हक और सच की फतह हो जो भी है, लेकिन बज़ाहिर तो यही लगता है कि पार्लियामेंट जो है आइन के मुताबिक वो सुप्रीम है, उसी की फतह होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट को तो हर एक ने रगड़ा ही हमेशा लगाया है। तो मेरी मेरी तो बहुत सुकून महसूस हो रहा है इस बात से कि पार्लियामेंट अपने हक के लिए और अपनी स्पेस के लिए खड़ी हुई है पहली दफ़ा, और पहले भी खड़ी होती रही है, लेकिन इस तरह ओपनली जुडिशरी के साथ ये फैसला करना कि इस मुल्क पर हक़ हुक्मरानी जो है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है, 23-24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है, या तीन मीडियोकर वकीलों का जो सिफारिश पे जज लग जाते हैं और फिर इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, उनका हक है। तो ये फैसला हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। फौजी स्टैब्लिशमेंट को बहुत कसूरवार समझते रहे हैं, इनके न्यूट्रल होने के बाद पता चला कि असल कसूरवार तो ये है जो वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजते हैं, फांसी पर लटका देते हैं। अब अगर इनका इलाज बीच में छोड़ दिया गया तो क्या दोबारा ये मौका मिलेगा सर? बीच देखिए, एक तो ये बात है कि सिर्फ ये जिम्मेदार नहीं है, ये मैं अपने मौक़िफ़ को मैंने कोई बदला नहीं है। जिम्मेदार जज, जर्नैल, मीडिया और कुछ सियासतदान हैं, इनका पूरा गिरोह बनता है और इनके अपने मफादात हैं जो मुसलसल चलते रहते हैं। इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे इसलिए है कि आप उसको कोई सियासी जमात सपोर्ट नहीं करना चाहती, वरना सारा जो इस मुल्क में जो इस वक्त तक आज जो बहरान, चले मैं पुरानी बात नहीं करता, ठीक। इस वक्त मुल्क में जो बहरान है उसकी वजह, बुनियादी वजह बाजवा डॉक्ट्राइन और उसकी हवस और जाह प्रस्ती है, जिसकी वजह से हम इस हाल को पहुँचे। और उसमें ज़ाहिर है जजेस ने हमेशा अपने ज़मीर के ख़िलाफ़, ज़्यादातर जजेस ने अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ इस मुल्क में काम किया है, और उन्होंने हमेशा गैर आइनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनकी हिफाजत की है। उन्होंने मुंतखब वज़राए आज़म को फांसी चढ़ाया है, उन्हें नाअहल किया है ताहियात, उन्हें जलावतन किया है, उन्हें उम्र कैद दी है, उन्हें 10-10 12-12 साल की सज़ा दी है, उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाया है। तो उनकी तो बहुत स्याह कारनामों की एक तवील लिस्ट है अदलिया की। लेकिन अदलिया एक ऐसा हथौड़ा है जो डिक्टेटर्स के हाथ में होता था और जिसको वो इस्तेमाल करते थे, और अदलिया कोई मासूमियत में या खौफ में नहीं इस्तेमाल हुई, बाय डिज़ाइन और बाय नीयत इस्तेमाल हुई है। अगर इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रेजिस्ट कर सकते, तो उन्हें अपने कम अज़ कम अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, बजाय बेगुनाह लोगों को फांसी चढ़ाने के, जिस पे अल्लाह ताला के हाथ पकड़ उनकी होगी अगर वो यहाँ बच गए तो। बिल्कुल ठीक सर। बात चल रही है कि जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाए तो इन्हें पार्लियामेंट पे तो वजाहत मांगी जाए। सीनियर आपके कोलीग हैं, उन्होंने फरमाया कि जज अगर नहीं आते तो गिरफ्तारी तक की तजवीज ज़ेरे गौर है। मुनासिब होगा ये अमल सर? गैर मुनासिब क्यों है? मतलब सरकारी नौकर है एक, और वो अगर पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नहीं पेश हो सकता, क्यों ये जजेस फरिश्तों के परों पर बैठ के नीचे उतरे हैं? ये बहुत कोई आला अखलाकी मयार इन्होंने कायम किए हैं। अदलिया ने बहुत क्या कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, सियासतदानों ने तो दी हैं, सियासतदानों ने तो ये मुल्क बनाया है। अदलिया ने क्या बनाया है? अदलिया ने तो इस मुल्क को तोड़ा है हमेशा। अदलिया ने इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन की है हमेशा। और अगर ये जो कुछ लोग तो बल्कि ये भी कहते हैं जी कि, जिससे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन बहरहाल वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुक्मरान जो है वो बड़ा होता है जज से। तो अगर हुक्मरान वाकई बड़ा होता है जज से, अगर होता है तो हुक्मरान तो अदालतों में पेश होते रहे। JIT के सामने नवाज शरीफ नहीं पेश हुए? आसफ अली नवाज शरीफ ने तो कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा, ना लिया। अपनी फैमिली को पूरी को उन्होंने वहाँ पे पेश किया उस JIT के सामने। 18 ग्रेड के वहाँ पे सरकारी नौकर बैठे हुए थे, उनके सामने वो पेश हुए वज़ीर-ए-आज़म होते हुए। इसी तरह और भी मिसालें हैं बहुत सारी, तो वो पेश हो सकते हैं। तो इनको क्या है, जजेस को अगर पार्लियामेंट समझती है उनकी तौहीन की है इन्होंने, अपने गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स के ज़रिए, अपनी जज्बातियत के ज़रिए, अपने तकब्बर और गुस्से पे कंट्रोल ना रखने की वजह से, अपनी फ़िरौनियत की वजह से अगर उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं जो कि उन्हें नहीं देने चाहिए, उन्हें अपनी ज़ुबान पे, मुंह पे काबू रखना चाहिए और फैसलों के ज़रिए बोलना चाहिए। लेकिन वहाँ तो
ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جیسے وہ گلی کے کھڑے پہ بیٹھے ہیں. تو اب اگر بولا ہے تو بولنے کے کچھ اس کے کانسیکوینسز بھی تو ہوں گے نا. تو ہم بھی تو بولتے ہیں، ہم نے بھی کانسیکوینسز اٹھائے، تو اٹھا رہے ہیں، ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. تو پھر ججز جب اس طرح فضول گوئی جسے کہتے ہیں، یاوا گوئی جس کو کہتے ہیں، انہیں کرنے کی اگر عادت ہے اور اس ایڈکشن کا شکار ہے، تو اس کے کانسیکوینسز انہیں فیس کرنے چاہیے اور آنریبلی کرنے چاہیے. کہیں جی ہمیں کوئی استثنا نہیں، چوری نہیں کی. ان کا مہاتما لیڈر کہتا ہے جب چوری نہیں کی تو ڈرنا کیا، پیش ہوں اور بتائیں کہ اپنا کیس لڑیں وہاں جا کے. اتنے بڑے بڑے یہ ججز ہیں، بہت قابل دماغ ہوں گے نا، یہ بہت ان کے پاس آرگومنٹس بھی ہوں گی، تو جائیں جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے. آرمی چیف نہیں جاتا، ڈی جی آئی سے نہیں جاتے، اور پورے ملک کے وزیر اعظم، وزراء، سارے وزیر، ساری کیبنٹ نہیں وہاں جاتی. تو انہیں بھی جانا چاہیے اگر وہ بلاتے ہیں. تو میں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس میں حد تک عزت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل کوئی نہ کوئی تو چیک ہونا چاہیے نا ان ججز پہ. ان کے صرف چیک یوم آخرت بھی ہوگا کہ یہاں جو مرضی فیصلہ کر لیں، جو مرضی کرپشن کر لیں، جس مرضی کے ساتھ مل کے سازشیں اس ملک کے خلاف کریں، امریکہ کے کیمپ میں رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اور پاکستان کی تباہی کر دیں اس بنیاد پہ کہ امریکہ کے کیمپ میں رکھنا ہے کچھ جرنیلوں کی خواہش ہے اور ان ججوں کی خواہش ہے. اور ان کو کوئی پوچھے نا کیسے ہم 23 کروڑ عوام کیا بھیڑ بکری ہیں؟ ہم غلام ہیں جو مہاتما ان کا کہتا ہے. بتائیں نا. بالکل ٹھیک سر. ججز کے گھروں کی جو آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں، چند طاقتور عہدیداروں کے خاندان عمران خان کی محبت میں جو فیصلے کروا رہے ہیں سر، ججز کے مس کنڈکٹ پر ثابت ہو رہے ہیں، ریفرنس فائل ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. لیکن دوسری جانب قاضی فائزہ کی بیوی تک کو دھکے کھانے پڑے. ایکشن ہو کیوں نہیں رہا سر ان کے خلاف کوئی؟ بکس دیکھیں، ایکشن اس لیے نہیں ہو رہا کہ مافیا ہے، ایک مافیا کا حصہ ہے اور مافیا میں سب ملے ہوئے ہیں، اس لیے ایکشن نہیں ہو رہا ان کے خلاف. میں نے تو آپ کو کہا نا، ابھی پارلیمنٹ نے بلایا تو جائیں، اور اس پہ بھی اگر ریلیکٹنس ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنی چاہیے. اور وہ جو آپ نے بھی بات کی ہے ججز کے فیملی ممبرز کی، آپ سوچیں پیمرا چیئرمین کی ساس اس طرح جیو نیوز کے وکیل کی بیوی سے بات کر رہی ہوتی اور اسے بتا رہی ہوتی کہ یار وہ بند کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کو کیوں بند کیا جانا چاہیے، اور پھر وہ کہتی یہ کمبختوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، مارشل لا نہیں لگاتے. اور پھر وہ کہتی کہ میں نے پیمرا چیئرمین کو واٹس ایپ کیا ہے کہ تمہارے لیے بڑی دعائیں ہیں. میں جلسے میں گئی تھی نواز شریف کے، وہاں تمہارے حق میں لوگ بڑی دعائیں کر رہے تھے. تو سوچیں یہ بات اگر کوئی پیمرا کا چیئرمین کر رہا ہو، جیو نیوز کے وکیل کی، پیمرا چیئرمین کی ساس جیو نیوز کے وکیل کی بیوی سے یہ بات کر رہی ہو ایئر وے کے خلاف، تو کیا ہوتا ہے اس وقت میڈیا میں؟ کیا ہوتا ہے عدلیہ میں؟ کیا ہوتا ہے اس چیئرمین پیمرا کے خلاف؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو اور یہاں پہ ہر چیز ذاتی ہو جاتی ہے. کیا اس بات کو یہ ذاتی رہنے دیتے یہ میڈیا والے؟ یہ جو آئی ایس پی آر نے تیار کیے تھے عام لوگوں کے خلاف ٹی وی چینل، اور اب وہ ان کے خلاف جو گند اچھال رہے ہیں، تو کیا یہ اس طرح بیٹھتے؟ یہ تمام اس چیئرمین پیمرا کی فیملی ممبرس کی سب کی تصویریں لگا کے اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کر رہے ہوتے، فیملی ممبرس کی، بچوں کی اور پتہ نہیں کس کس کی؟ تو یہ منافقت اب ان کو ٹی وی چینلز کو نظر نہیں آ رہی؟ اب کیوں نہیں بول رہے؟ اب کدھر سچ اور حق کی لڑائی؟ بولیں نا، کریں نا بات جس طرح سویلین آفیسرز کے خلاف کرتے تھے. تو جہاں طاقتور آتا ہے وہاں ان کی پروفیشنلزم اور ان کی ایتھکس بھی بدل جاتی ہیں. تو یہ میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ پنجابی اشرفیہ کی بات کرتے ہیں، ان کو کافی معاملات کا ذمہ دار بھی قرار دیتے ہیں. پنجابی اشرفیہ ہے کیا اور وہ ذمہ دار کیسے ہیں سر؟ پنجابی اشرافیہ میں اس حکمران طبقے کو کہتا ہوں جی، جس کا تعلق پنجاب سے ہے، اور جس میں جج ہیں، جس میں جرنیل ہیں، جس میں وکیل ہیں، جس میں میڈیا کے لوگ ہیں، جس میں میڈیا ٹائکونز ہیں، ورکنگ جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں الیکٹیبل، اس میں بزنس مین بھی ہیں اور بیوروکریٹس بھی ہیں. اس میں یہ پوری ایک حکمران طبقہ بنتا ہے. ایلیٹ، پنجابی ایلیٹ ہر جگہ ہوتی ہے، اور اس ایلیٹ کے ممبرز پختون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں. لیکن ڈومیننٹ جو میجر پارٹ ہے اس میں وہ پنجاب کا ہے. اور پنجاب نے ہمیشہ غیر جمہوری، پنجاب کی جو ایلیٹ ہے اس نے ماضی میں، اب تو خیر بہتر کچھ سیاستدان جو ہیں وہ تھوڑا بہتر بیہیو کر رہے ہیں پنجاب کے، لیکن ماضی میں پنجاب کے سیاستدانوں نے، پنجابی ایلیٹ نے
ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا اس ملک کو تباہ کرنے میں، امریکہ کے کیمپ میں رکھنے میں، اپنے ریجن میں، ہمارے ریجن میں جتنے ہمارے لیے حالات خراب ہیں اور جتنے ہم قابل نفرت ملک بن چکے ہیں اپنے تمام ہمسایوں کے لیے انفارچونیٹلی جس سے دل دکھتا ہے، وہ اس ایلیٹ کی سازشوں کی وجہ سے، اس ایلیٹ کی مفاد پرستی کی وجہ سے، ذاتی مفاد پرستی، اپنے مفاد کے لیے، اپنے گروہی مفادات کے لیے انہوں نے ہمیشہ کام کیا اور پاکستان کو ایک قابل عزت ریجنل ملک بننے ہی نہیں دیا جو کنیکٹڈ ہو دوسرے ہمسایوں سے، تجارت ہو رہی ہو وہاں پہ اور ہماری اکنامک گروتھ ہو رہی ہو، انہوں نے اس کا موقع نہیں آنے دیا۔ اس وجہ سے چھوٹے صوبے جو ہیں وہ ناراض ہیں کیونکہ ان کے ہاں ترقی کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے 21ویں صدی میں، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہمارے ہمسائے کہاں جا رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ پچھلے 7 سال کا آپ دیکھ لینا کیا ہوا ہے، پنجابی ایلیٹ نے کیا کیا ہے۔ یہ سارے پنجابی ججز نے، پنجابی جرنیل جو 3-4 جنہوں نے سازش کی تھی، 4-5 جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی عمران خان کو لانے کی اور چلتے ملک کو انہوں نے خراب کیا، وہ جرنیل، وہ جج، وہ میڈیا کے لوگ، وہ پنجابی ہیں۔ اس میں ایک میڈیا ٹائکون جو ہے وہ نان پنجابی بھی ہے، لیکن زیادہ تر تو پنجابی ہیں۔ جتنے ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، وہ سارے پنجابی ہیں جنہوں نے جھوٹ پھیلایا، انہیں پتہ تھا جھوٹ۔ اب وہ اقرار کر رہے ہیں نا پبلکلی آ کے کہ آپ ہمیں بلا کے ہمیں ڈاکیومنٹس دکھایا کرتے تھے کرپشن کی، تو آپ ہم سے جھوٹ بولتے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نا، انہیں تب نہیں پتہ تھا کہ یہ جھوٹ ہے اور وہ اپنا قلم اور اپنا کیمرے کے سامنے اپنی زبان بیچ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک سر۔ سر جنرل باجوہ صاحب تو کافی شاطر آدمی نہیں نکلے سر، ہر کسی کو پیچھے لگایا ہوا تھا، سب کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے۔ عمران خان جب ان کا بدترین دشمن تھا تب بھی ان کے کہنے پر اسمبلیاں توڑ دی۔ اس میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے سر کہ ان کے کہنے پر؟ کوئی اتنے شاطر شوتر نہیں تھے ایسے، شاطری اس کی پہلے 2 مہینوں میں پتہ چل گئی تھی آنے کے۔ یہ تو ہم خود بیوقوف بننا چاہ رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، جو بنا ہے اس کے ہاتھوں، اور پوری سازش بھی ہے۔ سر وہ تو آپ کو پتہ چل گئی تھی نا، کیونکہ آپ کہا جاتا ہے کہ آپ، میں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو یہ لفظ مناسب ہونا ہو، قریبی تھے یا شاید آپ کا ووٹ بھی تھا، کچھ اس قسم کا سننے میں آتا ہے سر۔ دیکھیں جی، میں بہت قریب بھی نہیں تھا، نہ جی ووٹ تھا۔ ووٹوں سے تو نہیں یہ فیصلے ہوتے نا، جی یہ تو اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہر حکمران ہی سب لوگوں سے مشورہ کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے۔ میری بھی ایک رائے تھی، میں نے اپنی رائے، اسیسمنٹ تھی، بلکہ رائے بھی نہیں تھی، اسیسمنٹ تھی، وہ میں نے دی تھی۔ وہ اس بنیاد پہ تھی جو میرے پاس حقائق تھے۔ میرے پاس حقائق پورے نہیں تھے، جب پورے حقائق پتہ چلے میں نے اپنی رائے بدل لی، اور میں نے تو نہیں پھر اس کے بعد سپورٹ کیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو موقع پرستی کی ہے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور پھر ایکسٹینشن لی، اور پھر جس طرح باجوہ ڈاکٹرائن آئی، عمران خان کو لے کے آئی ہے، عمران خان سے جتنی محبت شو کی انہوں نے، اور سی پیک بند کر دیا۔ 4 سال کنجراب پاس بند رہا، 4 سال گوادر پورٹ بند رہی، ریلوے کا پروجیکٹ بند رہا۔ MLA1 بننی تھی 2018-19 تک، وہ بن چکی ہوتی، نئی ریلوے لائن ہوتی کراچی اور پشاور کے درمیان، وہ نہیں انہوں نے بننے دی۔ تو اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو چائنا کے انہوں نے بند کیے، امریکہ کے پریشر پہ، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ملا انہیں وہاں سے بھی ٹکا نہیں ہے۔ تو کیا ملکوں کے، ان کو ذاتی تو مل گئے ہوں گے، ان کے اکاؤنٹس ہو سکتا ہے وہاں پہ امریکیوں کو پتہ ہو کس کے اکاؤنٹ کہاں پہ ہیں اور اس پہ کتنے پیسے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے۔ اس کے علاوہ بتائیں اس ملک کو کیا فائدہ ہوا اس ساری سازش کا؟ بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک سر۔ آپ نے جو انکشافات فیض حمید سے متعلق کیے تھے، ان کے جرائم پر تحقیقات لیے، آپ سے کوئی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب احتساب کر پائیں گے سر؟ ایک ریٹائرڈ جنرل نے کیا تھا رابطہ، انہوں نے کہا تھا جی کہ میں یہ چیف سے بات کروں گا اور میں کہوں گا کہ یہ آپ اس پہ انویسٹیگیشن کروائیں، یہ تمام فوج کے لیے باعث بدنامی بنے ہیں یہ کچھ لوگ۔ تو لیٹس سی، بس اتنا ہی مجھ سے ہوا تھا۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے، آپ کریں گے تو۔ بالکل ٹھیک۔ عمران خان کے دور حکومت میں آپ پر گولی چلی، اللہ پاک نے آپ کو دوسری زندگی دی سر۔ گولی چلانے والا تو پکڑا گیا تھا، کیا پتا چلا اس کے پیچھے کون تھا؟ کوئی ٹرائل ہوا ہے سر؟ یہ ٹرائل گھسٹ رہا ہے، ہو اچھا تو نہیں رہا۔ ایک بندہ 5 یا 6 پکڑے تھے، انہوں نے ایک اس میں سے ایبسکانڈر ہو گیا، فرد جرم ابھی تک ان پہ عائد نہیں ہو سکی۔ تو لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کو انسٹرکشنز باہر سے مل رہی تھی، پیسہ باہر سے آیا ان کو، اور جن لوگوں نے بھیجا پیسہ اور جن لوگوں نے ان کو باہر سے انسٹرکشن دی، ان کو نہ پولیس نے نہ منسٹر آف انٹیریئر نے ان کو ریڈ وارنٹ نہیں جاری کیا، ان کو لے کے آتے یہاں پہ تو پتہ چلتا کہ ان کو کس نے یہاں سے کہا تھا۔ تو
پوری تفتیش ہوتی تو بات نکلتی نہیں جی. پوری تفتیش تو نہیں. آپ اس ہاتھ کو پکڑ لیا جس نے گولی چلائی, لیکن اس ہاتھ کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا تھا اس تک کیوں نہیں یہ لوگ پہنچے. مجھے یہ اس بات کا اس اپنے نظام سے شکوہ ہے, لیکن ظاہر ہے اب اس نظام ہی کے خلاف تو اسٹرگل ہے اتنے 20-25-30 سالوں سے. بالکل ٹھیک سر. آپ کے بیٹے کے ساتھ جو جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے ہوا, کیا اس کے بعد آپ سے فوج اور جنرل باجوہ نے کوئی رابطہ کیا تھا سر؟ جی جنرل باجوہ نے ایک صحافی کے ذریعے, میرے دوست ہیں ان کے ذریعے رابطہ کیا تھا, لیکن میں نے کہ میں آپ آئیں میری طرف, میں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا پھر میرا تو کزن ہے کوئی, شاید ان کا وہ آنا چاہتا ہے آپ کے گھر. میں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں اب مجھے, میں اس وقت وہ وقت گزر گیا جو مشکل تھا, یا ابھی بھی جو بھی مشکل ہے میں اس کو فیس کروں گا. اللہ کا فضل ہے مجھ پہ, مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی معافی کی ہے کچھ. میں نے اللہ پہ چھوڑ دی ہیں کچھ چیزیں. بالکل ٹھیک, اللہ پہ چھوڑ دی ہیں تو اللہ تو بہترین سر انصاف کرنے والا ہے. سب جب چیئرمین پیمرا کچھ تھے لوگوں تب کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے. سبھی چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, اللہ ہی کارساز ہے, اللہ ہی کبریا ہے تو, لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا سر, جب آپ چیئرمین پیمرا تھے تب بھی جنرل فیض کا کوئی آپ سے رابطہ ہوا تھا, اور عمران خان کے دور حکومت میں کبھی جنرل فیض نے براہ راست آپ کو دھمکی لگائی ہو یا سمجھایا ہو سر؟ دھمکی نہیں لگانے, اتنا نہیں, اتنے بہادر ہوتا جنرل فیض تو کشمیر پلیٹ میں رکھ کے مودی کو نہ دے کے آتے باجوہ فیض اور عمران خان تینوں مل کے. تو وہ بس یہ کہتے رہتے تھے یہ کام کر دیں وہ کام کر دیں, میں کام نہیں کرتا تھا. ناجائز جو ہوتے تھے جائز ہوں گے تو کر دیتا ہوں. کسی کا بھی اپلیکیشن آئے گی تو کریں گے, لیکن اس پہ تھا اور رابطے میں رہتے تھے, کہتے رہتے تھے یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو وہ کر دو, لیکن جو ناجائز کام میں نے نہیں کیے, اسی لیے پھر میرے خلاف سارا کچھ کیا انہوں نے. بالکل ٹھیک. تو سر جب یہ چیزیں آپ سے کہی جاتی تھی تو آپ نے کبھی ان چیزوں کی میاں نواز شریف صاحب سے شکایت لگائی یا ان کے نالج میں لائے سر کبھی آپ؟ نہیں, شکایت لگانے کی بات نہیں ہے, نالج میں لانا, نالج میں لاتا رہا ہوں ان کے, جی, ان نالج کے میں لاتے نالج میں رہے. بھی لایا. بعد میں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے, ان کے نالج میں بھی لایا, بالکل ٹھیک, لیکن ان کے کچھ نالج, نہیں ہو سکا. لیکن کچھ ہو نہیں سکا, وہ ویسے ہی چیزیں چلتی رہی سر. جی ویسے ہی چلتی رہی, کیونکہ میں نے بتایا نا سازش مکمل تھی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا سر, جی پاکستان جی, اور چائنا کے تعلقات خراب کروانے تھے, یہ سازش تھی. پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کرنا تھا, پاکستان کا سوشل فیبرک تباہ کرنا تھا, پاکستان کی قوم میں تقسیم پیدا کرنی تھی, پاکستان کی فوج میں تقسیم پیدا کرنی تھی, پاکستان کے عدلیہ میں تقسیم پیدا کرنی تھی, پاکستان کے میڈیا میں تقسیم پیدا کرنی تھی, پاکستان کے ہر طبقے کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا تھا, نفرتیں پیدا کرنی تھی, زہر گھولنا تھا سوسائٹی میں, وہ گھول دیا انہوں نے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, جو عمران خان صاحب ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ابھی بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ سے سہولت کاری مل رہی ہے, سہولت کاری ختم ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے مل رہی ہے جی, ابھی بھی سازش چل رہی ہے, اور جتنا کچھ اس کو دیکھیں نا, اتنے اس پہ کیسز ہیں, ابھی تک ایک کیس میں بھی گرفتار نہیں کر پائی حکومت پوری. کیوں؟ اتنا نظام ہمارا کمزور ہے. تو پھر دیکھ لیں, سپورٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. لیکن سر دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہے وہ بڑے ذرا آج کل اینٹی اسٹیبلش ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کی محبت میں گرفتار ہیں جن کو اپنے دور حکومت میں مار پڑواتے رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے. کوئی آپ سے تو رابطہ وغیرہ عمران خان صاحب نے نہیں کیا کہ چلو جی ہو گیا جو ہو گیا, اب ہمارے ساتھ ملیں, یا ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت؟ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اچھا جی, عمران صاحب فوج تو زیادہ انوالو کرنا چاہتے ہیں سیاست میں. وہ کہتے ہیں فوج میری حمایت کرے اور مجھے واپس اقتدار میں لے کے آئے اور میری سبارڈینیٹ بن کے رہے. ان کا یہ مقصد ہے صرف. اور جہاں تک مجھ سے رابطہ کرنے کی بات ہے, فواد چودھری نے کیا تھا رابطہ مجھ سے, 2 دفعہ کیا ہے جی, کہ آپ آئیں انضمان پارک, آپ کا انتظار ہو رہا ہے, ملاقات کروانی ہے. اچھا جی. میں نہیں جا سکا. سر نہ جانے کی وجہ؟ میں نہیں جانا چاہتا. میں نہیں عمران جانا. صاحب کے اس نظریے پہ یقین نہیں رکھتا. وہ فوج کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, سیاست میں ملوث کر کے. میں چاہتا ہوں فوج صرف اپنا پروفیشنل کام کرے, اپنی عزت بنائے. یہ فرق ہے بنیادی.
بالکل ٹھیک سر. عدالتی دباؤ کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات کا عمل چل رہا ہے. پی ٹی آئی کی شرائط آپ نے دیکھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے سر؟ مجھے نہیں لگتا مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے کال آف فیل میں بہت تضاد ہے، کسی ایک بات پہ قائم نہیں رہتے. پہلے انہوں نے استعفے دے دیے، جب نو کانفیڈنس موشن ہو گئی تھی کامیاب تو انہیں اسپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے ہوئے اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا، احتجاج کرتے، وہاں پہ اپنا رول پلے کرتے، لیکن انہوں نے مستعفی ہو کے سڑکوں پہ آنا مناسب سمجھا. بات وہی ہے نا کہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے ان میں. اس سے ملک میں افراتفری تب سے پھیلی ہوئی، ڈالر کہاں چلا گیا، اکانومی تباہ ہو گئی ہے، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہے. اور پھر اب وہ اس بات پہ احتجاج کر کے ہمارے استعفے واپس منظور نہ کریں، یہ ان کا مطالبہ ہے. اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کو دیا جائے تو پہلے اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی نے آٹومیٹکلی بن جانا تھا نا. جی. اگر وہ نو کانفیڈنس کے بعد اسمبلی میں بیٹھتے نہیں بیٹھے تو پھر اب یہ اپنے غلط فیصلوں کی سزا قوم اور عوام کیوں اٹھائے، دوسری سیاسی جماعتیں کیوں اٹھائیں، ہمارا نظام کیوں اٹھائے. ہمارا نظام کیوں اٹھا ہے. بالکل ٹھیک سر. نواز شریف کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا مداوع کیسے ہوگا اور ان کی واپسی کب اور کیسے ہونی چاہیے سر آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں نواز شریف کی واپسی تب ہونی چاہیے جب یہاں ایک غیر جانبدار، بغض سے پاک اور صحیح نیت والے ججز بیٹھے ہوں اور وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں، نہ کہ ذاتی پسند اور ناپسند پہ فیصلہ کریں. تب آنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف آئیں گے. نواز شریف آئیں گے سر ڈیفینیٹ. اگر نواز شریف کے آئے بغیر معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے، کم از کم جو لوگوں کی امیدیں ہیں وہ میاں صاحب کے واپس میں. سر ڈان لیگز پر یہ پرویز تو جس طرح سارے کہہ رہے ہیں نا، اب نواز شریف کے مخالف بھی اور ان کے حامی سارے ہی کہہ رہے ہیں نواز شریف کیوں نہیں آ رہا. تو جو مخالف ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو چاہتے تھے نواز شریف چلا جائے، اس کی سیاست ختم ہو جائے. تو اب اس کی سیاست ختم نہیں ہو گئی تو انہیں سکون نہیں کرنا چاہیے. سر وہ تو سنا ہے کہ باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ وڈے میاں صاحب آن گے تو پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو باجوہ صاحب کو اتنی عقل پہلے نہیں تھی؟ اس ملک کو تباہ کرنے کے بعد عقل آئی ہے. تو اس کو باجوہ صاحب کو پھر حساب بھی دینا چاہیے نا، کہ جب ہم یہ بات کہتے تھے تو ہمارے خلاف فتوے کو جاری کرواتے تھے ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ ہمارے خاندان نہیں ہیں، ہماری عزت نہیں تھی معاشرے میں، ہمارے رشتے دار نہیں ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں، ہماری ساکھ نہیں تھی، ہماری زندگیوں کو خطرہ نہیں تھا. اب خود تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. ہمارے لیے جب زندگیاں مشکل بنائی ہوئی تھی تب انہیں احساس نہیں تھا کہ اللہ بھی اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے وہ، اور دن پلٹتا ہے اللہ لوگوں کے درمیان میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ سر. سر ڈان لیگز پر جس طرح پرویز شیخ صاحب کو نکالا گیا، کیا اس کا بھی مداوع ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ان کو سینٹ کا الیکشن تک نہیں لڑنے دیا گیا سر. میں نے آپ کو بتایا نا، ایک سازش تھی، اس سازش میں جس بندے نے رجسٹ کیا اس کو انہوں نے عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی. پرویز شیخ صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں. جب یہ ناانصافی ختم ہوگی تو ان کو بھی انصاف ملے گا، بالکل ملے گا. لیکن جب یہ نا انصافی ختم ہوگی تو تب بھی انصاف ملے گا. سر بالکل اینڈ میں ذرا یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف کے ساتھ آپ نے کام کیا، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ کیا کبھی بطور چیئرمین پیمرا آپ کو نواز شریف صاحب نے ڈکٹیٹ بھی کیا سر؟ نہیں، نواز شریف صاحب کی عادت ہی نہیں ڈکٹیٹ کرنے کی، ان کی بالکل عادت نہیں ہے. وہ بہت عزت دینے والے انسان ہیں، ہر ایک کو عزت دیتے ہیں. ان کے دشمن بھی یہ بات کہتے ہیں، میں تو ان کا دشمن بھی نہیں ہوں. تو انہوں نے ہمیشہ ہر ایک کو عزت دی ہے. مجھے کام کرنے کی بہت آزادی تھی، میں اپنا تو گواہی دے سکتا ہوں نا. اگر دوسری جگہ نہیں گواہی دے سکتا تو اپنی تو دے سکتا ہوں. اس وقت اتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا ٹی وی چینلز پہ. سب سے غلیظ ترین اور خطرناک ترین پروپیگنڈا نواز شریف کے خلاف 19 سالوں میں ہوا، اور پھر وہ اقتدار سے انہیں نکال بھی دیا گیا، تاحیات محل کر دیا گیا. میں اس وقت پیمرا کا چیئرمین تھا. جی. انہوں نے ایک بار بھی مجھے شکایت نہیں کی کہ یہ ٹی وی چینل کیوں جھوٹ پھیلا رہا ہے، یہ کیوں پھیلا، کبھی بھی نہیں کہا انہوں نے. یہ بھی نہیں کہا کہ میرے خلاف دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں.
آپ اس پہ کوئی ایکشن کبھی نہیں کہا انہوں نے. لیکن ایک دفعہ صرف فون کیا تھا انہوں نے, اور کسی معاملے میں بھی دخل نہیں دیا انہوں نے کبھی, کسی پروفیشنل معاملے میں دخل نہیں دیا, نہ کسی ان پروفیشنل معاملے میں, پوری آزادی تھی. صرف ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کر کے یہ پوچھا تھا ایشو کیا ہے, جب ایک اینکر تمام لوگوں پہ کفر اور غداری کے فتوے لگا رہا تھا اور ان کی زندگیوں کو خطرہ تھا, تو تب وہ انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا, کیونکہ ان سے رابطہ کیا ان لوگوں نے جن کے خلاف فتوے لگ رہے تھے کہ پیمرا جو ہے وہ ایکشن نہیں لے رہا, لیکن ہم لے رہے تھے, ہمارا ٹائم لگتا ہے پروسیس کمپلیٹ ہونے میں. تو میں انہوں نے وہ سچویشن پوری بتا دی تھی, بس اس کے علاوہ کبھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. کبھی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. سر آپ کا یہ جو 2 سال کا, شاید 2 سال آپ کا یہ جو پیریڈ تھا چیئرمین پیمرا کا, آپ کی جو زندگی پچھلے 3 4 5 سال گزری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ والا 2 سال ایک بڑا, اس 2 سال کی وجہ سے یہ آپ پر تمام مشکلات ہیں اور نواز شریف کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے, یا جو بھی آپ کا سٹینڈ تھا؟ دیکھیں 2011 سے میرے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کی, کیونکہ میں آئین اور جمہوریت کی بات کرتا ہوں تھا جب میں میڈیا میں تھا. 2015 میں آیا ہوں پیمرا میں, تو میرے آنے سے پہلے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں کسی کی پاکٹ میں نہیں ہوتا, میں آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ فیصلے کرتا ہوں. تو انہیں تھا کہ یہ بندہ ہماری بات نہیں مانے گا, اور میڈیا بہت بڑا ٹول ہے اس ساری جنگ میں. جو 5th جنریشن وار کے نام پہ اس ملک کے ساتھ فراڈ کیا گیا, اس میں میڈیا بہت بڑا ٹول تھا. اس ملک کی جو, میں بار بار اس کو کہتا ہوں, جو ہمارا سوشل فیبرک تباہ کیا گیا ہے وہ میڈیا کے ذریعے کیا گیا, 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ کیا گیا. اس میں ظاہر ہے میں ایک رکاوٹ تھا, تو میرے آنے سے پہلے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا. 2015 سے تو ڈائریکٹ, اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا, لیکن آپ چلے 2015 میں آیا ہوں تو آج 2023 سے 8 سال ہو گئے ہیں. یہ 8 سالوں میں میرے خلاف انہوں نے جو ان کا من میں خواہش تھی وہ پوری کی انہوں نے میرے خلاف. لیکن یہ بھول گئے کہ یہ اللہ سے بڑے نہیں ہیں. اللہ ہے جو بچاتا ہے, جو آپ کو رزق دیتا ہے, جو آپ کو زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, عزت ذلت دیتا ہے, وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, ہم پتنی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم بہت ہی بڑے فرعون بن گئے ہیں. ایسا نہیں ہے, اللہ کسی فرعون کو اپنی اوقات سے بڑا نہیں ہونے دیتا. سر آئی ریچ مائی ٹائم لیمٹ. میاں صاحب کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کا موقع ملا تو سر قبول فرمائیں گے؟ یہ تو ایسی آپ ہوائی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ڈور ہے, اللہ جدھر لے جائے گا. میں تو صرف اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے میرے لوگوں کو فائدہ ہو, وہ کسی بھی جگہ ہو, کسی بھی طریقے سے. اللہ اپنی مخلوق کے لیے اگر یہ عزت دے دے کہ میں کچھ کر سکوں کنٹریبیوٹ, تو میرے لیے یہ خوشی کا باعث ہے. وہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے, میڈیا میں بھی ہو سکتا ہے, میڈیا کے باہر بھی ہو سکتا ہے, گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے, وہ تو اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی سے دے. سر آخری بالکل, مریم نواز کو اگر کو مشورہ دیں ان کی سیاست کے بارے میں سر, تو کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں, میں اس مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. بس یہ کہ صحیح سیاست کریں اور عوام اور قوم کی خدمت کے لیے جس بھی سیاستدان نے آنا ہے, مریم ہوں, بلاول ہوں, کوئی اور ہو, اسد ہوں, مولانا اسد, یا کوئی اور ہوں, سینئر بھی ہوں, بس اس عوام کی حالت دیکھیں. اور ہم اس ریجن میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہی سب سے بڑا دکھ ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ لوگ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا, سب کو. آمین آمین. سر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر قائم رہے, آپ کی حفاظت فرمائے, اور جس مشن پر آپ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ سر, سلامت رہیں سر. تھینک یو ویری مچ سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ابصار عالم صاحب ہمارے ساتھ تھے جی. بڑے کھل کر بات کرتے ہیں, کھل کر سوالوں کا جواب دیتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں یہی ایک وجہ ہے کہ ان پر گولیاں چلنے کی یا ان کو اس طرح جو ٹارچر کیا گیا پچھلے 1.5-2 سال میں, 4 سال میں, بلکہ 5 سال کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 2010-11 سے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو رات قبر میں لکھی ہے نا, وہ قبر سے باہر نہیں ہے. ابصار عالم صاحب کی اگر زندگی میں اگر دیکھوں نا, تو مجھے یہ بات بڑی صادق آتی ہے کہ دشمنوں نے مارنے کی کوشش کی, پیٹ میں گولی لگی, شیر کا بچہ گاڑی میں جاتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ گولی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. واپس آئے, صحت یاب ہوئے, کچھ عرصہ وہ پردہ سے ذرا پیچھے تھے, لیکن دوبارہ پھر آئے اور اپنے اسی موقف کو لے کر چل رہے ہیں. حق اور سچ کے ساتھ ہیں. جہاں پر خدا کی ذات ان سے کام لینا چاہے گی, انہوں نے فرمایا کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار رہیں گے. دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک دوسرے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. کل کا پروگرام بڑا اہم ہوگا. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہوں گی
जो इससे पहले हमारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे। सियासी भी प्रोग्राम होगा और इमरान खान की सोशल मीडिया पर बजाने वाले 2 बड़े एंकरों में से एक एंकर कल हमारे होंगे, साथ होंगे। बहुत मजे का प्रोग्राम होगा, खाली सियासत नहीं होगी, उसमें और बहुत सारी चीजें होंगी। तो कल का प्रोग्राम मिस ना कीजिएगा। ख्याल रखें, इजाजत दें, फिर होगी आप लोगों से बात। खुदा